नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल अता कर देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं और कलाम की उन सच्चाइयों को, कलाम की उन बातों को और खुदा की उस तालीम को जो उसने किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, अनाजील के मुताबिक हमें अता कर दी, उस तालीम के ऊपर चलते हुए, उस तालीम को समझते हुए और उन कलाम की सारी बातों पर अमल करते हुए उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जैसे कलाम मुक़द्दस फरमाता है। और यकीनन ये दुनिया, जैसे कहा जाता है, एक सफ़र है और इस सफ़र में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मंजिल क्या है। क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं और क्या हमारी मंजिल हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां हम जाना चाहते हैं। और जहां हम जाना चाहते हैं, क्या ये वही मुकाम है जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदावंद हमारा खुदा निहायत ही रहीम खुदा, मेहरबान खुदा और हमारी फ़िक्र करने वाला खुदा है। और जिस तरह वो हमारी जिस्मानी फ़िक्र करता है, और कलाम मुक़द्दस बताता है कि वो हर एक को मुहैया करता, अपना आसमान खोलता और मुहैया करता है, हर जानदार को वो सैर करता है, इसी तरह वो हमारी रूहानी फ़िक्र भी करता है और हमें रूहानी तौर पे भी वो चाहता है कि हम मजबूत हों, ईमान पे कायम रहें और कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को जानें। और हमारा ये प्रोग्राम हमेशा इसी लिए है कि हम आपको उस सच्चाई तक ले जाएं जहां हमें हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी का देने वाला यीशु मसीह नासरी, हमारा खुदावंद, हमारा खुदा और उसका पाक रूह हमारे साथ हो। और आज भी हम इसी तरह एक ऐसे उन्वान को, एक ऐसे सब्जेक्ट को आपके लिए लेके आए हैं जो वाकई ही इस वक्त मसीह की कलीसिया को, खुदा के जो कलाम पे चलने वाली कलीसिया है या जो चलना चाहते हैं, उनको बेरारवी की तरफ लेके जाते हैं या उन्हें ऐसी राह पे लेके जाते हैं ताकि उनको गुमराह कर सकें। और हम जानते हैं कि गुमराह करने वाला इब्लीस शुरू ही से इस ताक में है कि किसको किस वक्त गिरा दे वो। और आज इसी तौर पे हम बात करेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो हम देखते हैं कि इस वक्त बिदात और मसीही कलीसिया के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैक है, उसको हम देखेंगे। बिदतें या मसीही कलीसिया कह लें या बिदात और मसीही कलीसिया, और देखेंगे कि कैसे जो है ये बिदात जो हैं ये तमाम कलीसिया के लोगों को अपनी पूरी कोशिश में हैं कि वो खुदा के कलाम से दूर करके, सच्चाइयों से दूर करके, हकीकत से दूर करके इस तरफ ले जाएं जहां पे वो हमेशा की ज़िंदगी को खो दे। कलाम मुक़द्दस से पहले हम अगर इसको डेफिनेशन देखें, ये कल्टिज़म क्या है, कल्ट क्या है, तो ये तीन तरह की इसकी डेफिनेशंस जो मैंने देखा जब तो सामने आई। एक वो कि एक किसी भी मज़हब में या मसीहत में ऐसा ग्रोह कोई ऐसा निकल पड़ता है, बन पड़ता है जो अक्सरियत से हट के कोई एक अपना ख़ास मकाम बनाने की कोशिश करता है और किसी ख़ास बात को वो जो है चुन के उसी के ऊपर स्ट्रेस करता है और बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करता है, बाकी सच्चाइयों को, हकीकतों को वो नज़रअंदाज करता है। दूसरी, किसी भी मज़हब अकीदे में अक्सरियत के ख़िलाफ़ चलने वाले जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि वही दुरुस्त राह पे हैं और वो दूसरों को भी उसी तौर पे लेके चलना चाहते हैं। और तीसरा एक ऐसा ग्रुप है जो समझता है कि वो अगर उस अक़ीदे पे जिसको वो समझते हैं कि ठीक है नहीं चलेंगे तो वो हलाकत में चले जाएंगे। और आज हमारा मकसद यही है कि हम इस सच्चाई को आप तक पहुंचाएं कि ये बिदतें जो हैं
इनसे कैसे हमें कलाम के मुताबिक बचना है और कैसे दूर रहना है। और अगर हम दूसरा यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत देखें, 7 से 11 आयत तक बड़ी अहम आयत है ये, लेकिन दूसरा आम खत यूहन्ना का जो है वो हमें बताता है, और यहाँ कलाम मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर मैं आपके सामने ये आयत पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। और ये एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट जो है वो बहुत अरसे से काम कर रही है, बल्कि वो तो आसमानी मकामों से ही जब वो इब्लीस गिराया गया उस वक्त से ही अमल पैरा है, और फिर बाग एदन से लेके आज तक वो इंसान के पीछे लगी हुई है। आज इस मौजू पे बात करने के लिए और इस सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, पास्टर तहसीन निहायती खुदा के खूबसूरत खादम, मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, ये खुदा के कलाम को आगे लेके जाना चाहते हैं और लेके जा भी रहे हैं। अच्छे प्रस्तार हैं, लेकिन पेशे के लिहाज से ये एक आईटी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं, और ये पास्टर होने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, एक बड़े अच्छे वर्शिपर भी हैं। आज हम इनके ताल्लुक से भी जानेंगे, और फिर हम ख़ास तौर पे जो मैं बात आज करना चाहता हूँ, हम जानेंगे इनसे, क्योंकि ये खुद इस तजर्बे में से गुजरे हैं, और इनके तजर्बे में से हम सीखेंगे भी कि कैसे जो इब्लीस जो है वो किस तरह गुमराह करता है। लेकिन हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा इन्हें फिर से वापस उसी मेन स्ट्रीम में ले आया, और ये अब पहले से भी ज़्यादा सरगर्म होके खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। पास्टर तहसीन, आप को वेलकम किया मैंने, और लेकिन मैं दिल की गहराई से ये इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, खुश हूँ कि खुदावंद जो है आपको इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद आपको लेके जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे अपने ताल्लुक से अगर और बताना चाहें, और कैसे आप जो पहले कुछ वो तालीम थी जिस पे आप कुछ सालों से फोकस कर रहे थे, कैसे आप उसमें से निकले। मौका के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आप यूँ कह सकते हैं कि गलत फहमियाँ, और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि मिस जजमेंट्स, मिस कैलकुलेशंस। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो बड़ी और खुशाइंद बात वो ये थी कि खुदा का रूह, ऐसी बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें दिलेरी का रूह दिया हुआ। तो दिलेरी का रूह ये तकाजा करता है कि हम दिलेरी के साथ खड़े हों और उस बातों के ऊपर खड़े हों और कहें कि हाँ जी, जो जिस चीज़ को मैं जिस अंदाज से देख रहा था या जैसे मैंने देखा या सुना या कोशिश की उसके बारे में, अब मुझे उसमें से ये चीज़ें भी नज़र आई, तो अब मैं खुदा के रूह की हिदायत से मैं इसके बारे में ये स्टेटमेंट्स दूंगा। और उसमें हो सकता है कि आपको साथ में ये भी इकरार करना पड़े कि मे बी आई मिस जज ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है ना। तो लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आज आपने बिदतों की जब बात की है, तो ख़ास तौर पर मैं जो ये आपको कहना चाहूँगा कि बिदतों के हवाले से ये तो लॉन्ग लिस्ट है, क्योंकि इब्लीस की जो रूह है और मुखालिफ मसीह की रूह वो बड़े देर से काम कर रही। लेकिन रिसेंटली जो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो एक्सपीरियंस था कि ऐसे गिरोह को, ऐसे किसी एक दो ग्रुप्स को मैंने बड़ा करीबी अंदाज में देखा, परखा और जाना, जो कि एक ख़ास माइंडसेट के अंदर चले गए। और उस माइंडसेट को जब मैंने बैकग्राउंड में जाके देखा तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है वो कहाँ से निकली। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है पाकिस्तानी मैसियानिक जो कांग्रीगेशन है, या रबिनिकल जूडाइज़म मूवमेंट जो पाकिस्तान में चल रही, मैसियानिक यहूदी मूवमेंट जो है पाकिस्तान में चलती है। तो उसके ऊपर मैंने जो है ना काफ़ी गौर ख़ौज भी किया, बल्कि मैंने रबिनिकल जूडाइज़म, जो एक्चुअल रबिनिकल जूडाइज़म है जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी मैसियानिक ग्रुप से शायद ना हो, लेकिन जो
یہودیت مذہب ہے اس کے بارے میں میری کافی اسٹڈی ہے. تو یہ چیزیں میں نے اس کو سمجھا اور جانا. اس کا آغاز جو ہوا تھا یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ عید فصح کے والے سے کاؤنٹ ڈاؤن کیا, اور اس وقت میں نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ کیونکہ ان دنوں میں عیدوں کو پروفیٹک جو نبوتی کلام ہے پروفیٹک پرسپیکٹو سے اس کو اسٹڈی کر رہا ہے. اس کا کوئی انکاری نہیں ہے کیونکہ خدا کا پورا کلام جو ہے وہ پروفیٹک ہے, اس میں نبوتی عنصر ضرور ہے. اور جب اس کو پروفیٹیکلی اسٹڈی کیا تو اس میں پھر کیا ہوا کہ میں نے اس میں ساتھ ساتھ جو میں نے جس چیز میں آگے بڑھنا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ سبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہودی کے پاس جائیں گے, حالانکہ اگر سبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کے پاس آنا چاہیے. ہی از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف ایوری تھنگ. اگر آپ شریعت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کسی یہودی کو پکڑیں, آپ جو ہے وہ جو مسیح کے پاس ہے. اسی طرح کرسچن از ناٹ مے بی ناٹ اے پرفیکٹ ایگزامپل آف کرسچینٹی اور کرسچن فیتھ. ہی از اے فالوور آف دیٹ, لیکن پرفیکٹ ایگزامپل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم سب گرائے ہوئے ہیں, تو ہمارے اندر کمیاں ہیں, کمزوری. تو بہرحال یہ جو ہے یہ چیز میں نے اس میں گہرائی میں دیکھنا شروع کیا. ان دنوں میں کیا ہوا کہ آئی نیور نیو ون تھنگ کہ وہ پاکستان میں کچھ آلریڈی ایسا تحریک چلی ہوئی تھی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس سارے اقدام کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا, اور اناؤنسمنٹس بھی ہوئے کہ جی تحسین بھائی نے یہ جو ہے وہ بہت بڑا قدم اٹھایا. اور آبویسلی وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر بھی آتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو مجھے ایز این انیشیٹر دیکھا. انہوں نے آج بھی پاکستان میں جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ کا آغاز کرنے والا میں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ ٹائمنگ واز سچ کہ میری جو چیزیں میں ایکسپلین کر رہا تھا, لوگوں کو بتا رہا تھا, اور اس دوران میں انکریج بھی کیا اس معاملات میں, لیکن لوگوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس کو کیچ کر کے تو اپنے انداز میں چیزیں کر دی. بالکل. تھوڑا سا آپ اس کو ضرور مزید بیان کیجیے گا, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ناظرین کو بھی کہ آپ اس کو اگر لفظ ٹریپ کہوں تو کیسے اس میں آپ کیسے آپ اس کے اندر پکڑے گئے. سرٹن چیزیں ہوتی ہیں آئی تھنک کہ جن چیزوں کو میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ کی کیا غلطی تھی, تو میں جس کو کہوں گا کہ غلطی کیا تھی وہ یہ تھا کہ there was no vetting process. ٹھیک ہے نا. اب مثلا فرض کرو میں کہتا ہوں کہ روبنسن بھائی میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پڑتال کریں گے, روحوں کو آزماؤ جیسے کلام لکھے, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ مجھے آزمائیں گے نہیں مجھے آپ آگے نہ کریں. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اس ایکسائٹمنٹ میں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت لوگ مل گئے تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ہر بندہ ہی اس میں انٹر ہو گیا. اب اس میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اناؤنسمنٹ تو اگر فرض کرو میں نے کی ہے, لیکن کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے, کس انداز میں کر رہا ہے. مجھے یہاں تک اب جو ریسنٹلی مجھے پتا چلا انفارمیشن ابھی جو کہ کئی لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ انہوں نے وہاں پر عید فصح کے موقع پر باقاعدہ لیمب لے کے اس کو ذبح بھی کیا, اور اس کا بھی گوشت. مجھے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے بھی جب یہ آپ کا سلسلہ تھوڑا تھا اور میری آپ کی کچھ اس پہ بات چیت چلتی تھی ایون پروگرامز کے تعلق سے بھی, تو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ پھر عید فصح بناتے ہیں تو پھر برہ بھی ذبح کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ that's one extreme کہ وہاں پہ ایسے ہوا. اور لیکن دس واز ناٹ سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی اناؤنس کی ہو یا کبھی میں نے کہا ہو کہ جی یہ کیا جائے وہ کیا جائے. ہم نے تو جب ایون تب بھی جو ہے مین یہی رکھا تھا کہ مسیح کی صلیب جو ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس وقت جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہوا کہ جو ہے نا وہ وہاں پر جو میں نے دیکھا وہ اس چیز کا مجھے اندازہ یہ ہوا کہ غلطی یہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور بعد میں مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو اپنے آپ کو پاکستانی میسیانک کانگریگیشن کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کیے اور وہ ربنیکل ٹائٹلز اور یہ چیزیں لے کے چلتے ہیں, چل رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس دلیری کے لیے مبارکباد کے بھی مستحق ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کیا جرت کا کام ہے. جرت کا کام ہے کیونکہ نیچرلی ایک لیول پہ آپ اچھے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں, لوگ آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک دم آپ یہ کہیں تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیا. اور میرے جو جرت کا کام آپ نے کیا, اور میرا یہ ایمان ہے, جیسے میں نے آپ کو پرسنلی بھی جب آپ سے یہ پہلی بات ہوئی پہلی دفعہ تو کہا تھا کہ جو اس لیول پہ یہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں خدا پھر انہیں
اور زیادہ اپنی برکت میں آگے لے جاتا ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت کا مظاہرہ آپ کے والد نے بھی کیا. بالکل. آپ ذرا اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا جی بالکل. میرا نام جو ہے وہ آبویسلی وہ سجیسٹ کرتا ہے بہت سے لوگ کہ گل خان یعنی کہ ویری ٹپیکل نیم. تو میرے والد صاحب جو تھے ہم پٹھان بیک گراؤنڈ سے ہیں, گل حمید خان ان کا نام تھا. تو انہوں نے اپنی جوانی کے عالم میں مسیح کو قبول کیا. تب میری والدہ سے بھی کوئی ملاقات نہیں تھی, اور مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ شادی کے ریزن کی وجہ سے, بلکہ پیورلی خدا نے ان کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا. اور ان کی جو کنورژن میں ہاتھ تھا وہ پاسٹر غلام مسیح نعمان جو سکھر والے تھے ان کا تھا, کیونکہ وہ خود بھی کنورٹڈ تھے اور وہ فوج میں تھے. اور یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی گواہی ہے. کبھی کسی دن بیٹھیں گے اور صرف اس گواہی کو ہی شیئر کریں گے اپنے والد کی اور میں اپنی بھی, کہ کس طریقے سے خداوند نے اتنا بڑا کام کیا. اور یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 60s کی یہ بات ہے, جب when he was in his early 20s, تو انہوں نے خداوند کو قبول کیا. فوج سے نکالے گئے, ایکسپیل کیے گئے, کورٹ مارشل ہوا, فتوے لگے, کوئٹہ میں یعنی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں سے پھر کس طرح مشنریز نے ان کو بچایا بگایا, ایسٹ پاکستان میں چلے گئے, ڈھاکہ میں پھر جنگ لگ گئی 71 کی, پھر وہاں سے بھاگنا پڑا. اور کس طریقے سے وہ سارا جو ہے یہ بہت ایک بڑی اسٹرگل اور ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے وہ گزرے. تو وہ مطلب کہ شادی سے پہلے کنورٹ ہوئے. ہاں جی. اور کافی سال کے بعد جب وہ ڈھاکہ سے واپس آئے تو لاہور میں, تب میری والدہ کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی نولکھا چرچ لاہور میں. وہاں پہ پاسٹر ایڈگر خان ہوا کرتے تھے. میرا وہ پیرنٹ چرچ ہے, بلکہ میں نے سنڈے اسکولنگ سے لے کے کنفرمیشن اور یہ سارا سلسلہ, ان کا نکاح بھی ایڈگر خان صاحب نے کروایا تھا. میرے وہ بڑے فیوریٹ پاسٹر رہے ایڈگر خان صاحب, بہت ہی اچھے کلام سنانے والے, اور وہ بھی کنورٹ ایک بیک گراؤنڈ سے ان کا بھی تعلق ہے. میں جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستانی مسیحیانک یہودی موومنٹ جو ہے, اور یہ ایسی وہ جس کو ہم کہیں گے کہ کلٹس ہیں جن کا جنم کہیں اور ہوتا ہے, بالکل, اور پھر یہ پہنچ کہیں اور جاتے ہیں, اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہ, کیونکہ میرے خیال میں ان کی اتنی زیادہ ایکسیپٹنس اس جگہ پہ نہیں ہوئی جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوئے. اور پھر یہ پاکستان آئے, اور کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے, لوگ اتنی اس کو سچائیوں کو سمجھتے نہیں ہیں, تو یہ وہاں سے ان کو کچھ اچھی پذیرائی ملی ہے. تو وہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کا, اور یہ جو ریبینیکل جو ہے جوڈیزم, یہ کیا چیز ہے, یہ ان دونوں کا کیا تعلق ہے, کنیکشن کیا ہے؟ بالکل, یہ ایگزیکٹلی یہ ون آف دوز تھنگز جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا پھر اس کے بارے میں, اور اسی وجہ سے میں نے ربینیکل جوڈائزم کو بھی بڑا گہرائی سے پڑھا, کہ تاکہ مجھے پتہ چلے. کیونکہ دیکھیں ہم یہودی قوم سے, یہودا کے قبیلے سے, بنی اسرائیل سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اسرائیل جانا بھی چاہتا ہے, اور یروشلم کا دورہ جب کرتے ہیں لوگ بڑے فخر سے تصویریں ڈالتے ہیں. لیکن ایک چیز سمجھنے کی وہ ضرورت ہے کہ دیر از اے پیرلل سسٹم, جو کہ میں نے جب خدا کے روح نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور سکھائیں, اور میں نے اس پہ باقاعدہ اسٹڈی کی. میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ میں صرف جو ہے وہ ایموشنلی یہ بات کر رہا ہوں, اٹس اے فیکچوئل تھنگ. اور جا کے آپ کریں اسٹڈی, کسی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اسٹڈی کریں, پوچھیں, دیکھیں سب. تو کیا ہوا کہ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے, جیسے عبرانیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں پہلا باب اور پہلی ہے, دیکھا کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کری. ٹھیک ہے نا, خدا کا جو کلام کرنے کا جو سورس ہے اور خدا کا کلام کرنے کا جو میڈیم تھا ہمیشہ وہ نبی رہے, نبوت رہے. اور ہمارے پاس جو جتنی بھی کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ نبوت کا کلام. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عام طور پہ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہودی لوگ جو ہیں وہ توریت کو مانتے ہیں, وہ شریعت کو مانتے ہیں, پرانے عہد نامہ میں چلیں. یہ کانسیپٹ ہے, یہ پرسیپشن ہے ہمارا. لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب موسیٰ نبی کو پہاڑ پر توریت دی گئی تو ساتھ میں ایک پیرلل تورا بھی دی گئی, جس کو اورل تورا کہتے ہیں, یعنی کہ زبانی توریت. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے احکام ہزاروں کی تعداد میں تھے. موسیٰ نے 613 احکام ویسے ریسیو کیے, لیکن کافی زیادہ تعداد میں دوسرے بھی پھر انہوں نے آ کے جو ہے نا, حالانکہ بیبلیکلی اس کا کوئی بیس نہیں ہے, بیبلیکلی کوئی بیس اس کی نہیں ہے. اور ہمارے جو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ لیکن مسلمان بھائیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قرآن شریف ہے ان کا, اور دوسری طرف حدیث کی لینتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نہیں, یہ پہلے سے ہی یہودیوں میں بھی یہ ایک پائی جاتی تھی.
اس کی جو کتاب ہے اس کو جو ریٹن فارم میں کیا گیا اس کو تالمود کہتے ہیں. آپ نے لفظ تالمود تو سنا ہی ہوگا. وہ پڑھی بھی ہے کتاب میں نے, اس کا جو خلاصے عموماً اردو میں ایک وہ مکتبہ اناویم والوں نے بھی کیا تھا, لیکن وہ بہت شارٹ ہے, وہ شارٹ فارم میرے تک بہت پہنچی ہی تھی. بڑی ہے وہ, تقریباً کہہ لیں کہ 16 والیوم, اتنے بڑے بڑے, کہہ لیں کہ ہزاروں صفحات پر مبنی وہ کانسیپٹ ہے. اور اس کو جو ہے یسوع مسیح نے بھی اپنی تعلیم میں ریجیکٹ کیا. خداوند نے اس کو انسانی روایت اور انسانی احکام کی تعلیم کہا. پولس رسول نے اس کو جو ہے کلسیوں میں انسانی روایت انسانی احکام کی, گلیشینز میں بھی بات کر رہے ہیں انسانی بلکہ آپ اس کو جاری رکھیے گا. وہ اعمال کی کتاب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اگر میں وہ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہاں لکھا ہوا ہے اعمال 17 باب اور اس کی 11ویں آیت کا اگر دوسرا حصہ اس کا دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا. یہ وہ یہودی تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت مسیحیت کو قبول کر رہے تھے. اب وہ کسی دوسرے سورس کی طرف نہیں گئے ہیں, بلکہ یہاں پہ کلیئر آگے لکھا ہوا ہے, اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق, کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہے, اس سے باہر نہیں. اس سے باہر جب بھی کوئی قوم گئی ہے, جب بھی کوئی مذہب گیا ہے, پھر اس میں وہ لسٹ بڑھتی چلی گئی ہے, اور پھر وہ کلام کے باہر کی باتیں آ کے, اور وہ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں ملاوٹ کا عنصر شامل ہوتا چلا جاتا ہے. جی آپ جاری رکھیں. ہاں جی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے جو ہمارے پاس, جیسے کلام کہتے ہیں نا کہ جو تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھ. ٹھیک ہے, لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی یہودی جو مذہب ہے, یہودیت مذہب جو ہے, میں یہودا کے قبیلے کی بات نہیں کر رہا, 2 آئیڈینٹیٹیز ہیں. ایک فزیکل آئیڈینٹی ہے, آپ کوئی اگر کہنا کہ میں یہودی ہوں, آپ یا میں اگر اٹھ کے کہیں کہ ہم یہودی ہیں, تو دیر از ون وے وی کین پروو اٹ کہ ہم یہودا کے قبیلہ میں بائی بلڈ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. اگر دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم یہودیت مذہب کے اگر پیروکار ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو یہودی. اب یہاں پر اگر پاکستان میں کوئی بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں یہودی ہوں, تو وہ دیر از نو وے. یہودی مذہب کا پیروکار ہو سکتا ہے, وہ یہودی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے لیے پھر مسیح کا انکار ضروری ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے کہ اگر یہودی آج اگر یہودی صحیح بات کی فالوئنگ کر رہا ہے, تو پھر وہ مسیح کو کیوں نہیں جانتا, مسیح کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتا. آپ یہ دیکھیں لوکا کی انجیل 24 باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے ہم سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ ہے, کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری, اور کتاب مقدس کے لیے ان کے ذہن کو کھولا. اگین آپ کے حوالے کے مطابق وہ کتاب مقدس میں تھا, بیکاز دے ریجیکٹڈ دیٹ. اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں استثنا 4 باب میں موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ دوسری آیت میں کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا. اور یہ بات مکاشفہ کے اینڈ پہ بھی ہے. بالکل. اور آپ کی بات پھر آپ جاری رکھیے گا. صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ یا نبی, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرکز 13 باب میں اگر آپ دیکھیں تو, اگر 22ویں 23ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح, ایون یہاں تک جو عام نبی بھی نہیں, جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, اور نشان اور عجیب کام. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب موسیٰ کے سامنے, موسیٰ فرعون کے سامنے گیا اور خدا نے جو اس کو لاٹھی اس نے ڈالی, وہ سانپ بن گئی, تو جو فرعون کے جادوگر تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی لاٹھیاں اپنی پھینکی, وہ بھی سانپ بن گئی. لیکن کیا ہوا تھا, موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بنا تھا وہ سب کو نکل گیا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ نشان عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. کیونکہ بیسیکلی ابلیس کا جو کام ہے, جو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ کرنا ہے, اور وہ گمراہ کر کے ان کو خدا کی جو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پلان ہے اس سے وہ نکالنا چاہتا ہے, آپ کو ایمان کے سفر سے ہٹا دے گا وہ. اور آگے کی 23 آیت کہتی ہے مگر تم خبردار رہنا. تو آج ہم خاص طور پہ یہ خبردار کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹی تعلیم جو ہے, دیکھیں آپ اتنا, میں آپ کے لیے بڑا شکر گزار ہوں, آپ کی ایک بڑی اچھی اسٹڈی
اور آپ نے ایک اس کو فالو بھی کیا اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا، لیکن آپ کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایک اس میں بالکل لوگوں نے میرے لپیٹ میں لے لیا لوگوں نے اور آپ کو اس میں لے گئے، اور یہاں تک کہ آپ کی اس پرسنالٹی کو یوز کر کے بہتوں کو اور گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوا کہ آپ نے برگزیدہ ہوتے ہوئے گمراہی سے نکل آئے، خبردار ہونے کی وجہ سے آپ نکل آئے ہیں. اور آج بھی کلام کہتا ہے کہ خبردار، بیدار اور خبردار رہو، تمہیں رہنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیسیا کو افیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل. میں یہ سب سے پہلے تو ایک اور چیز میں بتانا چاہوں کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط کیسے ہے، غلط کیسے ہے، ربینیکل جیوڈائزم غلط کیسے ہے. کیونکہ اگر ادروائز تو پھر نقصان دہ بات ہے نا، کیونکہ ہم تو ویسے کسی کے اوپر پھر ایک طرح سے یوں کہنا کہ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب غلط اس لیے ہے کہ خدا نے نبیوں کی تعلیم دی، انہوں نے ربیوں کی تعلیم دی. ٹھیک ہے نا. جو یہودی جو قوم ہے رابائز کے اس میں پڑھ گئے چل گئے. اب وہ دو پیرلل سسٹم چل رہے ہیں، ایک میں نبوتی کلام ہے، دوسرے میں. اب اس میں نقصان کیا ہے؟ دوسرا جو ربیوں کی تعلیم ہے، ربینیکل جو سٹف ہے، سب سے پہلی اس میں کمی ہے، اس میں پاک روح کی ہدایت نہیں ہے. جیسے بھی کہا کہ سب سے پہلے خدا کا پلان ہی نہیں ہے، اٹ وازنٹ گاڈز پلان. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پاک روح کی ہدایت نہیں، کیونکہ لکھوانے والا خدا کا روح نہیں ہے. تیسری اس میں جو نقصان والی بات ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کتاب مقدس کی ہے کہ کتاب ایک ایک صفحے کا اشارہ مسیح کی طرف، وہ مسیح کی طرف اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانی تعلیم ہے، خدائی جو ہے بات نہیں ہے، انسان کے احکام. اب بات یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ میں بھی ایک ایسے یعنی کہ فیز میں سے گزرا کہ میں اس ربینیکل چیزوں کو اٹھا کے، جیسے فسا کے اوپر سیڈر پلیٹ لگانا، ٹھیک ہے نا، تلیتیں، یہ وہ سب اس کے اندر مسیح کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب غلط ہے، کیونکہ جو لکھنے والا ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، وہ تو مسیح کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہا نا. ہم کھینچ تان کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر خدا کا کلام بھی ہمیں جب کہتا ہے، اور وان مکاشفہ کے اینڈ پہ بھی کیا تھا خداوند نے کہ نہ اس میں سے کچھ بڑھانا نہ اس میں کچھ گھٹانا، جو ہمارے پاس ہے وہی ہے. تو اب جب ہم نے یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ احکام اس طرف لے کے گئے ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا مسیح کلیسیا پر، جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف آتے ہیں. اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ جیسے خداوند نے کہا تھا نا کہ تم کس روح کے ہو، ایونچولی دیٹ ول ٹیک یو اوے فرام کرائسٹ. وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر کریپ ان کرنا شروع ہو جائیں گی. پاک روح کا انکار، تثلیث کا انکار، مسیح کا انکار، بیٹے کا انکار، جو کہ ربینیکل جوڈائزم کا ایک جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان گروہوں میں پولس رسول کا انکار، چند اناجیل کا انکار، کتابوں کا انکار، نئے عہد نامہ کی جو پولس رسول کے خط اسپیشلی، اور جو کور ٹیچنگز ہیں ان کا انکار، اور جو مسیح کی تعلیمات ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا جو کام ہو رہا ہے، روح القدس کے جو نشانات ہیں اور جو روح القدس کی تحریک ہے، اس کا بھی انکار. تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسیح کی الوہیت کا انکار کر دیتے ہیں، پھر مسیح کی مسیح ہونے کا جو نبوتی جو فلفلمنٹ ہے اس کا بھی انکار. تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ. بالکل، آپ نے بالکل درست کہا، اور میں اس پہ ہم بات آگے کرتے ہیں. لیکن ناظرین، اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہماری لائنز کھلی ہیں. آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے، واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، آپ کا لوکل نمبر بھی آئے گا، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ ضرور کال کریں اور ہم آپ کے لیے جواب یہاں سے دیں گے. آپ نے یہ بات کی کہ یقیناً یہ جتنے بھی یہ سارا سلسلہ ہے یہ ایک غلط تعلیم ہے. تو جب آپ اس کو ساری تعلیم کو غلط کہہ رہے ہیں تو دیٹ مینز کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ کسی بھی طور پہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں. آپ اگر بات کریں وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہم مسیحی نہیں ہیں. وہ مسیحی کہلانا شرم کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ کلام کہتے ہیں کہ مسیحی کہلانا شرم کا باعث نہیں ہے، فخر کا باعث. اور پہلے مسیحی کہلائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جتنے بھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نام مسیح کا یوز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کیموفلاج کرتے ہیں نا. ابلیس کا طریقہ یہ ہے. آپ ہوا کو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کلام کو یوز کیا تھا. تو ابلیس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دعویٰ یہی ہے. اب ایون کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک وہ بھائی ہیں پنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے برا ذبح کیا یا بکرا، پڑھ یہی رہے ہیں کہ یہ مسیح کی تصویر ہے. یہ بھائی جب اصل ہے تو پھر تصویر کو تم کیوں ذبح کرتے؟ اور اگر ہم کلام میں سے دیکھیں، زبور میں لکھا ہے 119 زبور اور اس کی 104 آیت بڑے واضح طور پہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے ان باتوں کے لیے. اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ
تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتی ہے جو خدا کے قوانین ہیں، جو خدا کی باتیں اصل فہم جو ہے وہ دیتے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ تو یہ خدا کا کلام تو ہمیں جھوٹی راہ سے نفرت سکھاتا ہے، لیکن لوگ جھوٹی راہ پہ چلتے ہوئے اسے سچ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے یہ موومنٹس ہیں، یہ جو نکلتی ہیں، یہ بالکل انہی کی تو اسی طرح ہے جیسے آپ نے کہا کہ مسیح کی الوہیت کا انکار کرنا اس کا، تو اگر آپ مارمنز کو دیکھ لیں، ہم ان سے بات کریں گے شاید اگر موقع ملا تو نیکسٹ پروگرام میں۔ یہوہ وٹنس جو ہے وہ جو ہے ٹرینٹی پہ بلیو نہیں کرتے، وہ یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ ایک نارمل اس کو ایک پروفٹ کی طرح یا انسان کی طرح مانتے ہیں۔ تو یہ اسلامک فیتھ کے ساتھ کافی سیملیرٹیز پہ نکل آتی ہیں۔ بالکل آپ کو ایک آیت میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ تبدیلی کا باعث بنی تھی، اور جب میں نے یعنی کہ فسح کو جب اور زیادہ ڈیٹیل میں سڑی، یہ یرمیہ 16 باب میں ہے اور اس کی 14ویں آیت آنورڈز لکھا ہے کہ دیکھ خداوند فرماتا ہے کہ وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال رہا ہے۔ فسح کے موقع پر یہی ہوا تھا نا، بلکہ زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے ان سب مملکتوں سے نکال رہا ہے جہاں جہاں اس نے ہانکا تھا۔ اور پھر لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے نیا عہد۔ یسوع نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان وہ کھڑا ہے جو ابراہیم سے بھی بڑا ہے، ایلیا سے بھی بڑا ہے، موسیٰ سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسیح جو ہے وہ مسیح اگر موسیٰ سے بڑا ہے، ابراہیم اور ایلیا سے بڑا ہے، تو صلیب فسح کے واقعے سے بڑی ہے۔ اگر فرض کر بنی اسرائیل کی قوم آج یہ کہتی کہ جی ہم جی منا رہے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا غلامی میں تھے، چلو ان کے لیے جشن آزادی، کیونکہ ہسٹری ہے، ہسٹوریکل فیکٹ جو کہ انکار نہیں ہے۔ میرے آپ کے باپ دادا یا پاکستان میں کوئی پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں بیٹھا، اس کے باپ دادا تو مصر کی غلامی میں نہیں تھے نہیں ہے۔ اور دوسرا مسیح نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا اسی فسح کو جب وہ اپنے شاگردوں میں بانٹ رہے تھے، میری یادگاری میں یہی اب یہ کرنا۔ ہاں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو وہاں پاس اوور ہوا تھا میں نے جب وہ چلے دیکھیں بات یہ کہ اسرائیلی کو بیٹھا ہے نا، لیٹس سے کہ وہ یاد کر بھی رہا ہے، تو اس کا تو چلے ہسٹری ہے، وہ تو اس کے لیے ایمان ہے، اس کا یہ ہے اسرائیل ہے، اگر وہ یہودیت میں ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کی ہسٹری ہے۔ لیکن اگر مسیحیت میں کوئی ہے تو پھر میں میرے لیے کون سا واقعہ بڑا ہے؟ پہلی بات میں تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے باپ دادا وہاں سے نکلے، چلو اگر میں کھینچ تان کے کہہ ہی رہا ہوں تو بھائی وہ واقعہ جو تھا وہ ایک قوم کا جشن آزادی کا واقعہ تھا مصر کی غلامی سے۔ جو سیکنڈ پاس اوور ہے، بگر پاس اوور، گریٹر پاس اوور، وہ جو ہے پوری دنیا کی غلامی، گناہ کی غلامی سے ابلیس کی بادشاہی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ تو کون سا واقعہ بڑا ہے؟ ٹھیک ہے نا، خروج کا واقعہ ہے، وہ سایہ ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ ایک واقعہ ہے، لیکن وہ پیش خیمہ اس چیز کا تھا کہ اصل واقعہ آنے والا وہ۔ اور جب میرے پاس زیادہ بڑی سٹوری ہے، میری سٹوری زیادہ بڑی ہے، میرا سٹوری کا جو ہیرو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، میری سٹوری کا رزلٹ زیادہ بڑا ہے۔ بلکہ میں تھوڑا سا ورک کروں گا، سٹوری نہیں، میں اس کو حقیقت کہوں گا، اس کی کہانی کے بعد یہ کلام کی باتیں ہیں۔ وہ تو اگر کوئی بھی مفروضے پہ قائم کر کے یا کسی اپنی سوچ پہ، وہ جو آپ نے بات کہی اور میں بھی اس پہ متفق ہوں کہ ہم جو خدا کا کلام کے اوپر چلے یا ربیوں کے کلام کے اوپر۔ سٹوری میں نے اس لیے لفظ یوز کیا تھا کیونکہ خروج میں آئے تھے نا کہ اپنے بچوں کو یہ کہانی بتانا، جب وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہ ضرور بتانا ان کو ریئلائز۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ اس میں نمک ڈالا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ وہ آنسو ہیں جو ہمارے باپ دادا نے بہائے تھے۔ بھائی آپ کے باپ دادا نے کب یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ سیڈر پلیٹ سامنے سجا کے اس میں بکرے کی ٹانگ رکھ کے، تو اب وہ کس چیز کا نشان ہے؟ مسیحیت میں تو بالکل بھی کہیں بھی ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ جب دیکھیں، اب جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں، اس میں روٹی اور جو شیرہ ہے اس کو جب لیتے ہیں، اس میں ہی سارے آنسو، ساری تکلیفیں، سارے رنج، سارے دکھ، سارے گناہ اسی میں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ فسح کو اگر منانا، کوئی کہتا ہے جی میں فسح کو منانا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسیح کی صلیب کو سامنے رکھے تو فسح من گئی ہے، پوری کی پوری من گئی ہے، وہ تکمیل شدہ شکل ہے۔ یہ آج آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، بات چھیڑی۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، جو آپ نے بات کی ہے، مسیح کو آگے بڑھا رہا ہوں، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ دو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے، بالکل تمہارے گناہوں کے، جب وہ دے دیا گیا تو پھر ہمیں دوسرے بکرے بکشوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کے لہو کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہ خون ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔
اور وہ خون جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آج بھی قدرت ہے. اور میں بڑا چیلنج کرتا رہا پاکستان میں بھی, جب مجھ سے لوگ بات کرتے تھے میں کہتا تھا لے آؤ کوئی ایسے شخص کو جس کے اندر کوئی بھی, آپ جنات کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں, میں نے کہا مانگتے رہنا جس مرضی کا لہو, کچھ بھی نہیں ہوگا اسے, جیسے میں اس کے اوپر یسوع کا لہو مانگوں گا آپ دیکھیں اس کے اوپر ہوتا کیا ہے. تو یہ اس لیے زبور 105 اور اس کی 104 آیت جو بڑی واضح طور پہ کہتی ہے, اور ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے کہ جو اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اس کا کلام, ربیوں کا کلام نہیں, لوگوں کا کلام نہیں, مورمن یہوہ وٹنس کے فاؤنڈر کا کلام نہیں, ان فاؤنڈرز کا کلام نہیں جو ایسے ایسے بدعتوں کو جنم دے دیتے ہیں. خدا کا کلام جو ہے نا وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے, ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. اور ہمیں اس طور پہ دیکھنا ہے کہ چاہے یہ کتنے بڑے بڑے لفظ یوز کر لیں, ہمیں لفظوں سے نہیں, ہمیں خدا کی قدرت سے جو ہے نا الفاظ تو مار ڈالیں گے الفاظ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخالف مسیح کی روح کیوں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسے دانیل کی کتاب میں لکھا ہے, مخالف مسیح دانیل 11واں باب میں اس نے لکھا ہے کہ 30ویں آیت میں کہ اس کا عہد مقدس پر غضب بھڑکے گا, اور لکھا ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے گا, اور وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا. یہ مخالف مسیح کے ون آف دی ایٹریبیوٹس ہے. عہد مقدس کیا ہے؟ خدا نے کہا یہ عہد کا خون ہے, یعنی کہ جو مسیح کی صلیب کے انکاری, صلیب کے دشمن ان کو کلام میں کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مسیح کے مرنے جی اٹھنے کے انکاری, جو یہ کہیں کہ وہ نہیں جی اٹھا, وہ مطلب کہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ابلیس نے مسیح کی صلیب کا انکار کر دیا, اور جو کہے کہ نہیں ہمیں اس واقعے کو, صلیب کے واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں, ہمیں اس طریقے سے جیسے ایکچوئل لکھا ہوا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ وہاں سے آتا ہے جہاں پر, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جو قوم جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں, یعنی کہ یہودیت جس کو ربینیکل جیوڈائزم کہا جاتا ہے, اس میں سب سے زیادہ کہہ لیں کہ جو سینٹرل چیز ہے, اگر لیٹس سے آپ یا میں آج کہتے ہیں جی ہم یہودی بننا چاہتے ہیں, تو وہ کہیں گے آپ کس مذہب سے؟ مسیحی ہیں. اچھا, آپ کو وہ اپنا بپتسمہ ضرور دیں گے, ختنہ کر دیں گے, اور ساتھ میں یہ کہیں گے کہ آپ کو مسیح کا انکار کرنا پڑے گا, because we don't believe in that, and that is the death. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا, جب کہ ہم چاہتے ہیں تو ہماری جو 4 مین جو کہہ لیں بلیفز آف کرسچینٹی, سب سے پہلے وہی ہے کہ خدا کے اوپر باپ ایز اے باپ, اور پھر اس کا یسوع مسیح اس کا بیٹا, اور اس کا جو پاک روح ہے, یعنی کہ تثلیث جس کو ہم کہتے ہیں, یا اس کا جو یہ کہہ لیں کہ ان ون گاڈ وی ہیو 3 پرسنز جو ہے, جی بالکل, تو وہ ہیں, اس کو ماننا بڑا ضروری ہے. پھر اس کی جو یسوع مسیح کی موت, صلیبی موت, اور پھر اس کا جو ہے وہ اس کی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا عالم ارواح میں جانا, اور پھر وہاں سے اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا, اور پھر جو اس کا جو ہے اٹھایا جانا آسمان پہ, یہ ہمارے جو مین کرسچینٹی کا فیتھ ہے اس کا ہے. اس کے بعد جو پاکیزگی, ہولینس آف دا چرچ جو ہے, اس کو, کیونکہ جب یسوع کے لہو سے ہم دھل جاتے ہیں تو کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم اس کے لہو سے ہم پاک ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, اور پھر کمیونین آف دا سینٹس جو ہے کہ ہم ایمانداروں کی اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے یہ ہمارا تیسرا خاص ہے. اور چوتھا جو ہے ہم بلیو کرتے ہیں مسیحت میں کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا, اور پھر وہ جو ہے ڈے آف ججمنٹ جو ہے عدالت کا دن, اور پھر جو ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے ایمانداروں کی. اگر یہ چیزوں پہ بلیو نہیں کوئی بھی کر رہا آج, میں کیونکہ سبجیکٹ ہمارا ایسا ہے, اور اگر کوئی بھی ایسی, تو وہ بالکل بدعت کے زمرے میں آئے گا. اور آپ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین سے بھی بلکہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کسی بھی ایسے گروپ سے ہیں, اگر آپ کسی بھی ایسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں, تو آپ جان لیں کہ اگر یہ چاروں باتیں جو مین ہمارے بیک بون آف کرسچینٹی ہے, یسوع کی تعلیم ہے اور کلام مقدس کے مطابق یہ باتیں ہیں, اگر ان کی خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ مخالف مسیح کا پیروکار ہے, وہ کسی بھی طور پہ مسیح کا پیروکار نہیں. اور بس تحسین آپ یہ بتائیے, کیا اگر کوئی آج اس جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ
پاکستانی میسیانک یہودی موومنٹ یا دوسری ریبینیکل جو جوڈزم ہے، اگر اس کی تعلیم کو وہ چھوڑ دے گا تو کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں بھی ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی، یا وہ خدا کے کلام کے خلاف بات کرے گا؟ بالکل یہ ڈائریکٹلی میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ میرا کبھی بھی میسیانک جو پاکستانی کانگریگیشن یا موومنٹ ہے تعلق نہیں رہا. لوگوں نے مجھے ضرور جوڑا، اور اگر میری وجہ سے یا اس امپریشن کی وجہ سے کہ شاید میں ان کا حصہ ہوں، اگر کوئی اس گروہ کا حصہ بنا اور وہ اس گواہی کو دیتا ہے کہ میں تحسین بھائی کو دے کے بنا، تو میں اس سے آج ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ یو آر مسٹیکن اینڈ دین یو ہیو ٹو کم بیک. اور آپ کو مسیحی ایمان کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور مسیحی ایمان کے تقاضوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے، جو بھی جیسے بھائی نے بات کی کہ مسیحی ایمان کی جو ڈیٹیلڈ جو آرٹیکلز ہیں ان کو ہم مانیں، اور میں نے کبھی کسی کو انکریج نہیں کیا اور نہ میں کروں گا. تو اب بات آتی ہے کہ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ اچھا سوال آتا ہے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں جو اسپیشلی جو ان گروہوں کے ہیں، وہ یہ عموماً دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے علمبردار ہیں، ہم شریعت کو مان رہے ہیں، شریعت پر ہمارا ایمان ہے، اور آپ لوگ بے شرع ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت پر تو بھائی یہودی بھی نہیں مان رہا، کیونکہ اگر وہ ربینیکل شریعت پر مان رہا ہے، ربینیکل اورل دورہ پر، تالمود پر، تو وہ شریعت کو نہیں مان رہا، وہ انسانی تعلیم کو مان رہا ہے. تو اصل میں تو شریعت کو وہ بھی توڑ رہے ہیں. اگر وہ مانتے ہوتے تو مسیح کو نہ مان جاتے، مسیح کو سمجھ نہ جاتے. ان کو کیوں خدا نے کہا کہ وہ دل کی سختی کا شکار ہے؟ پولس نے بھی کہا کہ وہ اندھے پن اور سختی کا. تو اندھا پن کیا ہے؟ خدا کے کلام سے انکار ہونا. خدا کیونکہ ان باقیوں کی آنکھوں کو کھولا شریعت، نبیوں کی تعلیم اور صحائف انبیاء اور زبور کے بارے میں، تو ان کو مسیح کی سمجھ آئی. لیکن چونکہ یہ ان لوگوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے جو کہ آلریڈی بند آنکھوں اور بند ذہن کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کی شریعت کے علمبردار نہیں ہے. آئی کین کیٹیگوریلی سے دیٹ. اب بات یہ تھی کہ مسیحیوں پر کیا اپلائی ہوتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں 7 باب میں 18ویں آیت میں بات ہو رہی، کیونکہ ہمیں پروگریشن اور سکسیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں لکھا ہے کہ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا. اب یہ آیت بڑی ہی کی آیت ہے، اس کو سمجھنا. خدا کا کلام ابدی اور ازلی ہے، وہ ختم. ادھر حوالہ دوبارہ سے پڑھ دیجئے بہت سے ہمارے ویورز کے لیے. عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے کہ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل. یہاں پر 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس کی جو منسوخی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. وہ کیا ہے؟ کمزوری اور بے فائدہ. بالکل، وہ پورا کچھ کر ہی نہیں سکا، کاملیت تک لے کے جا ہی نہیں سکا. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، آپ پرانے عہد میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ خیمہ اجتماع بنانا. ٹھیک ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل. اس کے لیے کہا تھا کہ اتنے جانوروں کی کھالیں، ان کی یہ لینتھ اور یہ. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی، وہ سارے قوانین جو تھے وہ بے فائدہ اور کمزور ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گئے. اب وہ کہے کہ جی سلیمان بادشاہ نے خدا کے کلام کے اگینسٹ بات کی تھی، اس نے تو لکڑی اور سونے اور پتھروں کی ہیکل بنا دی. بلکہ وہ تو خدا کا حکم تھا. حکم مینس کہ خدا نے کہا تھا جب اس کے باپ نے داؤد نے بنانا چاہا. اب وہ جو سارے احکام تھے جو خیمہ اجتماع کے بارے میں تھے، اب وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے نا. دیٹ مینس کہ جو منسوخی تھی وہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہو رہی ہے، وہ نظر آ رہی ہے کہ اب کسی نے اٹھ کے نہیں یہ کہا کہ کاہنوں نے کہ یار نہیں، وہ پھر وہ سارے کام جو ہے وہ بے فائدہ ہو گئے یا وہ تو irrelevant ہو گئے نا. اینڈ دین سرٹن تھنگز جو ہیں وہ irrelevant ہوتی گئیں. اور ایونچولی کیا ہوا کہ جب مسیح آتا ہے تو پھر وہ تمام رسوماتی باتیں، تمام وہ چیزیں irrelevant یعنی بے فائدہ اور کمزور ہونے کے سبب، کیونکہ ہمارے پاس اب زوراور آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ لاوی کی کہانت کمزور، مسیح کی کہانت زوراور. ٹھیک ہے نا. ملک صدق کی کہانت، بالکل. بکرا، برا، مینڈھا، بچڑا جو بھی ہے وہ کمزور. اصلی اور ازلی اور ابدی قربانی، مسیح کی قربانی وہ طاقت والی. ٹھیک ہے نا. پرانے عہد کی روح، پرانے عہد کا سوچ کمزور، نئے عہد میں روح القدس کا کام نظر آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اب میرا سوال سب یہ گروہوں کے ساتھ ہے کہ ہیکل کدھر گئی؟ ہیکل ہی نہیں ہے. خدا نے ہیکل کو کیوں ریموو کر دیا؟ لاوی کی کہانت کو کیوں ریموو کر دیا؟ دیٹ مینس کہ there was no need for that and that is why this verse was written کہ وہ کمزور اور بے فائدہ ہے. تو جب ایک چیز کمزور اور بے فائدہ ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ زوراور اور قوت والے اور جو فائدہ والا ہے، یعنی فائدہ کیا ہے ہمیں، جس سے نجات مل رہی ہے ہمیشہ کی زندگی، اس کے پیچھے کیوں نہ جائیں؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. تو مین چیز پھر یہاں پر یہ آتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس وہ ہے جو موسیٰ سے بڑا ہے.
میرے پاس وہ ہے جو ایلیا سے بڑا ہے، میرے پاس وہ ہے جو ابراہیم سے بڑا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس وہ ہے، تو جب میرے پاس وہ ہے تو پھر میں کمزور کے پیچھے کیوں جاؤں؟ بالکل صحیح. تو کلیسیا کو مسیح میں آنے اور مسیح کے پیچھے ہونے، مسیح کے کلام اور تعلیم کے اوپر کھڑے ہونے میں فائدہ ہے. بالکل. اس کے علاوہ جائیں گے تو پھر آپ کمزوری کی حالت میں ہیں. بالکل. بلکہ اس میں شامل ہونے والا شاید جہنم میں چلا جائے، اس سے باہر نکلنے والا نہیں جائے گا. بالکل. اور پھر ان بدعتوں کے تعلق سے بہت جگہ کلام مقدس نے ہمیں وارن کیا ہوا ہے. میں ایک حوالہ مزید آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ دوسرا پطرس دیکھیں، پطرس کا دوسرا عام خط جو ہے اور اس کی دوسرا باب دیکھیں، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ مختلف موومنٹوں کے ہیڈ بن گئے، استاد بن گئے، مورمن موومنٹس بنا دی، کوئی یہوہ وٹنس بنا دیا، کوئی یہودی یہ جو بنا دی، جو ہے مسیحانک یہودی گروپ بنا دیے. یہ جھوٹے استاد بڑے کلیئرلی لکھا ہوا ہے ہوں گے، جو پوشیدہ طور پہ ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے. ہلاک کرنے والی، اصل میں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ یہ بدعتیں نکالیں گے اور ہلاک کرنے والی ہیں یہ بدعتیں، اور اس مالک کا انکار کریں گے. مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا. مول کیسے لیا تھا؟ یسوع مسیح ناصری کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے. وہ قربانی جو برے اور بچڑوں کی قربانی کسی بھی طور پہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو نہیں سکتی تھی، مٹا نہیں سکتی تھی. بڑے واضح طور پہ کلام یہاں کہہ رہا ہے کہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. اب یہ ہلاکت سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج ان کے پاس بڑا موقع ہے. آج کلام کو سمجھنے کا موقع ہے. آپ کو اگر دیکھ کے کوئی پیچھے آپ کے چلے تو پھر آپ کی بات کو ان کو ماننے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا آپ کو سچائی کی پہچان تک لے آیا ہے تو آپ اب جب کہہ رہے ہیں انہیں تو انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور بہتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ پروگرام جو ہے، آج آپ کی خاص طور پہ جو گواہی ہے، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پھر سے ایک دفعہ سے اس دلیری کے روح کے لیے. کیونکہ بعض دفعہ تو لوگ اس دلیری کے روح میں آتے نہیں اور پھر وہ چھپ چھپ کے اس گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو نکل آتا ہے خدا اسے پھر سول سے پالوس بناتا ہے اور بڑی قدرت میں لے جاتا ہے. کنوکشن تھی نا، بندے پڑھ پڑھ کے مارتا سی. تو وہ یہی تھا کہ جی میں جو کر رہا ہوں شاید خدا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن مین چیز ہے کہ ہمیں میں نے جو ہر چیز کا جو خدا نے مجھے جو ایک نچوڑ بتایا اور حال بتایا وہ یہ تھا کہ پاک روح جو ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے، دیٹ از آنسر ٹو ایوری تھنگ. ایسے ہی نہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں ایک مددگار دوں گا اور وہ تمہیں سکھائے گا، تمہیں بتائے گا. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی میں نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے یا سمجھنا ہے یا شریعت پر عمل کرنا ہے، تو اس کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وداؤٹ ہولی اسپرٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اب اس کا حوالہ میں پرانے عہد نامے، چلو جی جو پرانے عہد نامے کے ماننے والے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اگر پرانا عہد نامہ زیادہ اتھینٹک لگتا ہے تو میں ان کو پرانے سے میں دکھاتا ہوں کہ پاک روح کو دیے جانے کا مقصد ہی یہی تھا. حزقیل کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 36واں باب اور اس کی آیت نمبر دیکھیں گے 26، لکھا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. یہ بورن اگین کی جو ڈیفینیشن. اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل نکال دوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. یہ ہولی اسپرٹ کی بات. اور تم سے آئین کی پیروی کراؤں گا. جو شخص، اور لکھے کہ اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے، ان کو بجا لو گے. جو شخص انسانی قوت سے، اپنی کوشش سے، اعمال پر تکیہ کر کے اور خود ساختہ راست بازی کو سامنے رکھتے ہوئے اسپرچل پرائیڈ میں آ کے کہے کہ جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اور بغیر روح کے وہ کرے، وہ لعنت کا شکار ہے. پالوس نے یہ بات رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، کون اور کہاں سے پلیز؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا جی سلام جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں مشتاق بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. مشتاق صاحب فیصلہ آباد سے؟ جی میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں بھائی مشتاق. میں نے ایک دن میں کال کی تھی اور وہ شدت سے آپ کلام سنا رہے تھے جو خدا ہے. مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے مختصر جواب دیا اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی.
اب آپ کا اچھا مضمون ہے آج بھی آپ کا عزیزوں پہ. تو کل دلشاد صاحب نے ایک پیغام میں نے ان کا سنا تھا سوشل میڈیا پر روزوں کے سمے سے. تو پلیز اگر وہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیں تو آج بھی مجھے آپ کے لیے دعا گو ہوں اور شکرگزار ہوں. آپ اچھا پیغام دیتے ہیں, آپ اچھا کلام سناتے ہیں, اور یہ باتیں بہت اچھی ہیں جو شاید عام طور پر نہیں سنتے, عام چینل پر نہیں چل سکتے. تھینک یو ویری مچ. Thank you. آپ کے Thank you. شکریہ بہت زیادہ آپ کا اپریشیٹ کرنے کا. جی بالکل. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچائیں. اور روزوں کے تعلق سے جو پروگرام ہے, اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں زندگی ٹی وی کے, اور اس پہ اگر آپ جو ہے ٹاک شوز کو کلک کریں گے تو اس میں ایمان کا سفر آئے گا. ایمان کے سفر کو جب آپ کلک کریں گے تو سارے پروگرام آپ کو وہاں ملیں گے ہمارے, جن میں روزوں کے تعلق سے بھی ہیں. اور صرف میرے ہی اس پہ نہیں, کچھ ہمارے اور بھی بڑے اچھے خادمین اس پہ وہ ہے, ان کے میسیجز ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے. انہوں نے نا وہ جو بھائی میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ روزہ کلام مقدس, جو روزے رکھتے تھینک یو, مجھے سمجھ آ گیا آپ کے سوال کی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا جب تو روزہ رکھے. دیٹ مینس کہ آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں, سارا سال جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. روزوں کو ہم بندش میں جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے, وہی بات وہ کر رہے ہیں بیسیکلی. اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے تو اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, پورے سال میں جتنے دفعہ مرضی رکھیں. God bless you. اور یہ ہمارے لیے جو ہے خدا کی طرف سے جو ہے خاص طور پہ کرسچنز میں, مسیحت میں اس کو لازمی نہیں ٹھہرایا گیا, لیکن اس کو جب آپ چاہیں, آپ جس وقت چاہیں, اور پھر اس کی اور مقصد کیا ہے, فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے ہم پہ جیسے دوسرے کئی مذاہب میں فرض کر دیے گئے ہیں. تو یہ فرض نہیں ہے, لیکن روحانی ترقی کے لیے, خدا کے ساتھ اور گہرے میں جانے کے لیے, اپنے کسی بھی مقصد کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. There has to be a reason. رکھ سکتے ہیں. ہم پس بات کر رہے تھے اور یہاں پہ, اور ہم دیکھیں یہ جو ہے مختلف طریقے سے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. آج کل بڑا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, کوئی بھی آئیڈیا دیا, فلوٹ کیا, ایک ہی دم میں جناب وہ پہنچ گیا ہزاروں لاکھوں لوگوں تک انٹرنیٹ کے ذریعے. لیکن کلام دیکھیں کیا کہتا ہے. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور بڑے واضح طور پہ پہلی آیت کہتی ہے, اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو, ہر ایک روح کا یقین نہ کرو, بلکہ روحوں کو آزماؤ, بالکل کہ آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے نبی, آپ یہ دیکھیں اس ٹائم سے شروع ہو گیا, اسی ٹائم سے شروع ہے. یہ خدا کا فرسٹ سینچری میں ہی ہو رہا ہے, بالکل یہ اسی وقت ہے. یہ خدا کے یسوع مسیح کے وقت دور کے امیڈیٹلی بعد کی بات ہے. اور آگے لکھا ہے, خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح, جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا اور وہ خدا کی طرف سے ہے, اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, اور یہی مخالف مسیح ہے. اور یہ بار بار کلام میں تنبیہ کی گئی ہے, بار بار کلام میں لکھ دیا گیا ہے, اور ہم بہت سا کئی دفعہ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن کلام مقدس بڑے واضح طور پہ کہتا ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. برادر جی بہت ساری غلط تعلیمات ہیں. پچھلے دنوں میں انہی گروپ میں سے, گروپ کے جو لیڈر ہیں بشپ صاحب بھی کہلاتے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ اناؤنس کیا کہ یسوع مسیح یہودی بدن میں ہے. اب دیکھیں کہ بدن کا مذہب نہیں ہوتا ہے, بدن کیسے یہودی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مثلا آپ کا میرا بدن کیسے ڈیفرنٹ, یا کیا یہودی کا بدن زیادہ وہ اہمیت والا ہے ہم باقی سب سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بات دیکھیں کہ یسوع صرف یہودا کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہا نا, وہ تو پورے اسرائیل کو کرتا ہے, پوری دنیا کو کرتا ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسانی بدن میں آیا, وہ ہم جیسا انسانی بدن بنا کر آیا, ہم جیسا وہ آدم کی شکل لے کر آیا,
تو اب یہ دیکھیں اس طرح کے جو ہے نا چیزیں، اس طرح کے پرائیڈ بیچ میں آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ایک اور غلط تعلیم تھی کہ جی جو جتنے بھی یہ ہم مسیح میں آتے ہیں ہم سب یہودی بنتے ہیں، اور اسرائیل کے جو ہے نا وہ 12 دروازے، وہ نئے یروشلم کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا، میں نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے اپنے قبیلے میں انٹر ہونا ہے تو ساری اگر یہودی بن گئی، دیٹ مینس کہ یہودا کا قبیلہ، تو پھر 12 دروازوں کا کیا مقصد ہوا وہاں؟ پھر تو ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب باقی دروازے والے جو ہے نا وہ مائنڈ کرتے رہیں گے کہ ہم میں سے کوئی داخل ہی نہیں ہو رہا، رش ایک ہی دروازے پہ. تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان آیات کا مقصد کیا تھا، وہاں پر خدا بتانا کیا چاہ رہے تھے. لیکن مین چیز بس وہ یہ ہے کہ اس بدعت کو، اس غلط تعلیم کو، اس غلط نظریے کو جو یہ اپنا لیتے ہیں، اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولو تو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. یہ وہی چیز ہوتی ہے کہ دلیری نہیں ہے کہ کہنا، کہ ایکسیپٹ کر لینا کہ جی بھائی یہ چیز اچھا، یہ تو کلام کچھ اور کہہ رہے. وہ کیا کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے چکر میں دے کیپ ڈوئنگ آل سورٹس آف رانگ. آپ اب کیسے سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بڑے 2-1 منٹ رہ گئے ہیں، یہ پاکستان میں خاص طور پہ جو اب یہ موومنٹ پھیل گئی، کیونکہ ہمارا زیادہ پاکستان کا فوکس ہے، اور انڈیا میں بھی یہ کافی ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا کیسے یہ تعلیم درست کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کام وہ کریں، ہم ہر چیز کی بنیاد جو ہے خدا یسوع مسیح نے جو رکھی دنیا میں، کلیسیا کی بنیاد رسولوں پر رکھی گئی. رسولوں کی نیو جو ہے اس کے اوپر مسیح جو ہے، اور مسیح کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کا کام ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا بائبل کو بیس بنانا ہوگا ہر ایک چیز کا. اینی تھنگ یو کین ناٹ فائنڈ ان دا بائبل یو شوڈ ریجیکٹ اٹ. سمپل سی بات ہے، یہ بہت سمپل کرائٹیریا. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے، سیڈر پلیٹ مجھے کوئی بائبل میں لا کے دکھا دیں، ہم فوراً مان جائیں گے. اگر تو بائبل میں ہے تو مان جائیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا، سمپل سی بات ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی رسومات، دعائیں، یہ کرو وہ کرو، پہلے یہ پکڑو اور یہ کلمے پڑھو، یہ کوئی چیز بائبل میں نہیں ہے. بائبل میں سمپل سی بات ہے، یسوع نے کہا، اور سلیب کو سامنے رکھیں، مسیح کو درمیانی رکھیں، کیونکہ واحد درمیانی وہی ہے. اور جو کچھ بھی کرنا ہے، ایون کہ نبوتی کلام کو دیکھنا، عیدوں کو بھی دیکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے خادموں نے اس پہ میسیجز دیے، اور ایک وہ کتاب تھی سنہرے مضامین، اس میں بھی عیدوں کے والے سے ڈیٹیل بتایا گیا. تو مقصد یہ کہنے کہ دیکھیں ضرور، لیکن فوکس اگر مسیح ہے تو آپ پانی پہ بھی چلیں گے. بالکل. اگر مسیح سے فوکس ہٹا تو پھر لہریں آپ کو ڈبو دیں گی، جیسے پطرس کے ساتھ ہوا ہے. ہاں بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ کافی حد تک ایک بدعتوں کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کچھ کھولنے، کلام کو کھولنے کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آگے اس پہ ایک اور پروگرام کریں اگلی دفعہ، بلکہ اور بدعتوں کے تعلق سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں، جس میں خاص طور پہ مورمنز کا جو ہے، ہم ان کے اسپیسیفک ٹیچنگز کو اٹھا کے یہوہ وٹنس والوں کو ہے، تاکہ لوگوں کے ہم ذہنوں کو کھولنے کے ان کی کیا اس میں ہے. اور پھر اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید ابھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ہم مزید تو دیکھیں گے کلام کیسے بتاتا ہے. اور بس آخری منٹ ہے، آپ آخری منٹ. سب سے بڑا ریزن اس پروگرام کو کرنے کا یہ ہے بھائیو، وہ یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینی ضروری ہے، تاکہ کل کو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی مل جائے یا آپ کو ایسی باتیں کر کے چونکا دے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو آنسر کیسے کرنا ہے. سو نا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلی بات کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور مسیحیت کا اور مسیحی کلیسیا کا جواب کیا ہے اس کے بارے میں. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ ویل ہیو ٹو ڈو مور پروگرامز فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ حضرت یاسین، Thanks for having me. ویل میٹ اگین. آپ سے دوبارہ ہم بات کریں گے. اور ناظرین، یقیناً کلام مقدس ہی ہماری بنیاد ہے، کلام مقدس ہی ہمارے لیے وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو راستہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جاتا ہے. اور آج کے کلام کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں روحوں کا بھی امتیاز کرنا ہے. اور ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زبانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گا. یہ بڑا واضح طور پہ دیکھیں، تب ہی لکھ دیا گیا کہ وہ جو ہے گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، اور یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا. یہ ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے کی طرح داغا گیا ہے. اور آج ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے
کہ کلام مقدس کی سچائیاں ہی ہمارے لیے جو ہیں وہ بیس بن سکتی ہیں، ہمیں ان ساری غلط راستوں سے جو ہمیں غلط روٹس پہ راستوں پہ لے جاتے ہیں ان سے بچا سکتی ہیں، اور ہمیں کلام کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں ہر اس بات کو دور کرنا ہے جو کلام کے مطابق نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو سچائی کی راہ پر لے جائے۔ آمین۔ آمین۔